अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब भी किया और उनकी टेलीफोन कॉल्स भी ली। अब मुख्तलिफ राय है, वो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये रिकॉर्ड हो गया था 4 बजे, उसके बाद इसको बाकायदा तौर पर एडिट करके चलाया गया, लेकिन हमारे पास इस हवाले से कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। कहा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने क्वेश्चंस लिए और आपने देखा सेनेटर जावेद साहब ने जो है वो उसको कंडक्ट किया और उसके बाद सवाल सुनते थे और उसके बाद वो जवाब देते रहे। प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया और जिस पे उन्होंने कहा कि उनको बहुत एहसास है वो महंगाई है, और उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब डॉलर एप्रिशिएट करता है, यानी कि रुपए की कदर में डॉलर जब महंगा होता है तो उसका असर महंगाई की नज़र में आता है और तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि तेल जो इंपोर्ट होता है और ज़्यादातर बिजली भी उससे बनती है, वो उसकी वजह से जब डॉलर महंगा है तो आपको महंगे दामों ये चीज़ें बाहर से बरामद करनी पड़ती हैं। गैस का उन्होंने जिक्र किया, वो भी क्योंकि पाकिस्तान की गैस अब कम होती जा रही है, आप बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी असर है। बिजली ज़्यादातर फर्नेस ऑयल पे बनती है, वो भी इंपोर्ट होता है, इसलिए महंगी हो जाती है और इसका असर तमाम बाकी अशिया पे भी पड़ता है, इंडस्ट्री पे भी पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि जो हम चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की खाने पीने की अशिया जो बाहर से आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि दालें हो गया, खुर्दनी तेल हो गया, ये तमाम चीज़ें फिर डॉलर से रिलेट करते हैं। और उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने डॉलर को आर्टिफिशियली स्टेबल रखा, जिसकी वजह से इंपैक्ट सारा हमारे पे आया। लेकिन उन्होंने कहा कि जनवरी में हमने ये देखा है कि अब कीमतें भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि जब रुपया मुस्तहकम होगा तो महंगाई में कमी वाक़या होगी। और उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा एहसास है, थोड़ा सब्र करना होगा आवाम को, इसमें इंशाल्लाह और बेहतरी लाएंगे। नाज़रीन, मैं जब प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था तो हमारे ऑफिस में हमारा कोलीग है जो हमें बहुत हमारा ख्याल रखता है, चाय पानी सब कुछ हमें सर्व करते हैं, तो उन्होंने ये सुनी बातें और उन्होंने कहा कि ज़मीर साहब आप हमें बताएं कि ये हम कैसे मान लें कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर, ये अब्रार हमारे ऑफिस में है और अब्रार का ये कहना था कि जनाब ये 2 हफ्तों में इतनी महंगाई हो गई है कि दूध का बिल महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें, और वो मुझे बहुत सारी लिस्ट बताने लगे। मैंने कहा नहीं यार, अभी टाइम नहीं है, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं। लेकिन आम आदमी यकीनन परेशान है और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया कि जी ये उनको एहसास है और इसी वजह से मईशत की तरफ उनकी बहुत तवज्जो है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मीटिंग्स वो महंगाई पर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब से भी आज सवाल पूछा गया महंगाई के हवाले से, क्योंकि आज ही 1 फरवरी से जो तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उस पर लोग ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि जब ये तेल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, और ट्रांसपोर्ट फार्म टू मार्केट्स टू मतलब मेन मार्केट्स जिसको आप जो मंडी कहते हैं, फार्म टू मंडी, मंडी टू मार्केट्स, वो सब महंगा हो जाता है और उसका एक इंपैक्ट आता है जिसको आप कहते हैं कि वो असर करता है कि अल्टीमेटली जो बायर जाता है उसको वो चीज महंगी मिलती है। जो खरीदार के पास, जब वो दुकानदार के पास जाता है तो वो फिर आपको एक्सप्लेन करता है कि जी पिछले हफ्ते इतने की थी, इस हफ्ते इतनी होगी क्योंकि तेल महंगा हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कब्जा माफिया के हवाले से गरीब आदमी का इस्तेहसाल हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर कब्जा माफिया गरीब आदमी की जगह पर कब्जा करने की कोशिश करती है और उस कब्जा माफिया के जो ऊपर है, जो छतरी होती है, वो इलेक्टेड लोगों की होती है, जिसमें उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर्स का भी कह दिया और के वज़रा का भी कह दिया। और उन्होंने कहा कि बस एक ही हल है और वो है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, जहां पे आप देखेंगे सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है या किसी गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा हो रहा है या जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके जमीनों पे, उनके घरों पे कब्जा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे डालें एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। और उन्होंने कहा क्योंकि अब इसमें कोई रियायत नहीं है, और उन्होंने कहा भी कि आपने देख लिया बड़े बड़े लोगों के महल गिर रहे हैं अब, और इसमें अब किसी भी तरह की कोई नहीं जो है दो राय नहीं होगी और इस पे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो रिश्वत देकर सेनेट में आते थे उनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि जनाब वो आवाम की खिदमत करेंगे। जाहिरी बात है जो जितना पैसा देगा उसको पैसा भी कवर करना होगा। तो उन्होंने कहा इसी वजह से वो जोर लगा रहे हैं कि जनाब जो ओपन बैलेट हो, शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेटर्स मुंतखब हों, जिसकी वजह से अपोजिशन को बहुत परेशानी है। मामला अदालत में है, देखते हैं अदालत क्या कहती है, लेकिन इस हवाले से लेजिस्लेशन भी ला रही। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर ज़ीशान खानज़ादा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के यंग सेनेटर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। अली परवेज़ मलिक, अनदर यंग पार्लियामेंटेरियन, लीडर ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ आपका भी। और हमें सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी। फवाद चौधरी साहब ने आज क्या बात की और फिर प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई के हवाले से क्या बात की, ये दोनों आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब का सुन लें। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर के तो बस में नहीं है, ये तो सूबों के इख्तियार में है, और एक सूबे का उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो नहीं मानता उनको और मैं उनके ताबे नहीं हूं, तो उन्होंने कहा कि फिर महंगाई, यानी कि 3 सूबे आपके पास हैं, एक सूबा आपकी नहीं मानता, लेकिन 3 सूबों में महंगाई उसी तरह है, तो वहां पे काबू कर देते। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको एहसास है और वही रोजाना मीटिंग लेते हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है। इमरान साहब ने क्या कहा महंगाई के हवाले से, ये भी जरा सुन लें। जी जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, क्या क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मैंने अक्सर देखा है आप नंबर्स भी के साथ भी खेलते हैं, नंबर्स भी आपको पता होते हैं, महंगाई का जिन काबू में आ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि मतलब निस्बतन दिसंबर और जनवरी में कीमतें कम हुई हैं, लेकिन मेरा ऑफिस का हमारा कोलीग जो हमारे चाय पानी देता है, आपको भी पानी दे के गया, उसका ख्याल कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। देखें नंबर्स और ये जो नंबरों के गोरख धंधे में जाए बगैर, क्योंकि आपने जिस तरह अपने ऑफिस अटेंडेंट की बात की कि इब्रार की क्या तकलीफ़ है, मेरे ख्याल से इसी तरह अगर हम सड़कों के ऊपर एक आम आदमी के साथ जो पिछले 2-2.5 साल में हो गई है, अगर वो देखें तो परेशान कुन सिचुएशन है। मैं जो सिर्फ उम्मीद रखता हूँ, आज माशाल्लाह आपका बड़ा पढ़ा लिखा एजुकेटेड ख़ानदानी पैनल है, यहाँ पे उम्मीद ये रखता हूँ कि देखें सबसे पहले तो हम इशू को एक्नॉलेज तो करें ना। अगर हम इमरान खान साहब की तरह अगर हम 2-2.5 साल इशू को ओन ही नहीं करेंगे, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि जी महंगाई नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम उसको करेक्ट करने किस तरह जाएंगे। मैं आपको छोटी छोटी सी मिसालें देता हूँ। चीनी की कीमत, कितना इन्होंने शोर मचाया जब वो 100 रुपए से 80 रुपए के ऊपर लेके आए, दोबारा 100 रुपए पे आ गई ना। पर ये चीज़ भी तो एक्नॉलेज करें कि आज गन्ने के किसान जो है उसको वही कीमत के ऊपर शुगर मिल गन्ना खरीद रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम के अंदर 50 रुपए की चीनी थी। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला 600-650 रुपए का मिलता था पुराने पाकिस्तान के अंदर, आज 1400-1500 रुपए के ऊपर चल रहा है। आप में बताएं, कुकिंग ऑयल के अंदर आ जाएं, घी के अंदर आ जाएं, दालों की सिचुएशन के अंदर आ जाएं, 2-2, 3-3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। दवाइयों के अंदर 5 गुना कीमतें बढ़ गई हुई हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा सेनेटर साहब से, एक्नॉलेज करेंगे, और जब हम एक्नॉलेज कर लेंगे तो यकीनन हम उसको हल करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स भी जरूर करते हुए नजर आएंगे, और वो यकीनन रिजल्ट भी कोई ना कोई यील्ड करेंगी। अब जो रिसेंटली आपने देखा है कि रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया कि जी जो CPI है वो किस तरह से इंप्रूव होके नीचे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं कि जी वो किस तरह से 5.7% के ऊपर आ गई है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि जो ये फाइनेंशियल ईयर ज़मीर भाई चल रहा है ना, जुलाई से लेके जनवरी तक, इसके अंदर जो अगर आप एवरेज निकालते हैं ना तो तकरीबन 8-9% की अभी भी महंगाई आ रही है। और इसको जब आप पिछले साल जो भी PTI का ही साल था उसके साथ कंपेयर करते हैं तो वो डबल डिजिट्स के अंदर थी। लोगों की आमदनियां इस तरह से नहीं बढ़ी, तो लोगों को ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ों को चूज करना पड़ा है कि जी मैं अपने वालिदैन की दवाई जो पहले महंगी कोई ब्रांड की खरीदता था उसकी सस्ती खरीद लूँ, अपने बच्चे को अगर मैं प्राइवेट स्कूल में भेजता था उसको सरकारी स्कूल में भेज दूं, या इस किस्म के लोगों को अपने लाइफस्टाइल्स एडजस्ट करने पड़े हैं। तो ये तकलीफ बिल्कुल मौजूद है। उसके पीछे जो वजह बुनियादी है वो ये है कि हम माशी तौर के ऊपर जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए थे हम वो लेने के अंदर नाकाम रहे हैं। आप देखें, आप ये सारे का सारा जो आपका सोशल सेफ्टी नेट वगैरह बिल्ड होता है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, आपकी टैक्स कलेक्शन के ऊपर ही होता है ना। आज तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बढ़ गई है, आ जाता हूं, नहीं देखें एक्सपोर्ट की, मैं पहले आपको टैक्स की बात कर लूं। देखें टैक्स के अंदर हम जो कलेक्शन जितने पे दे के गए थे आज भी ये वहीं के वहीं खड़े हैं जो इनके पिछले 2 साल कंप्लीट हुए थे, तकरीबन 4000 अरब के करीब। और ये इस साल भी इन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है वो 4900 अरब का रखा हुआ है। पर मेरा नहीं ख्याल वहां तक पहुंच रहे। एक्टिविटी यानी इतना तो टैक्स पे तो चले, मैं थोड़ा सा लिवरेज देने के लिए पहले साल में कौन सा कोविड था? पहले साल में कौन सा कोविड था? अब आ जाएं, आपने एक्सपोर्ट की बात की। देखें
ایکسپورٹ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی طور کے اوپر آج بھی رزاق داؤد صاحب نے جنوری کے نمبرز اپنے ٹویٹ کیے ہیں. $2 بلین منتھ کی ایکسپورٹ چل رہی ہے. $2 بلین کو آپ 12 سے ملٹیپلائی کر لیں, $24 بلین کے اوپر ایکسپورٹ بنتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اس کے میں بھی تھوڑی زیادہ تھی 2.8 سمتھنگ اور 2.4 سمتھنگ 2.5. اچھا اب ہیئر می 6 مہینہ جو آپ کا میں ایک کنکلوڈ میں سینیٹر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے 6 مہینے کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں نا جی, اگر آپ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھیں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں نا وہ بار بار پی بی ایس کا ڈیٹا دے رہے ہیں جو شپمنٹس کا بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک میں جو ایکچوئل ڈالرز آپ کے ملک میں آئے ہیں وہ 5% پہلے 6 مہینے کے اندر کم ہے, پر ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنا یہ زور اور شور مچا رہے ہیں امید ہے کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ بھی بہتر نکلے گا. بالکل حسن مرتضیٰ صاحب, یہ صورتحال ہے. ابھی علی صاحب نے کہا کہ جناب پرائم منسٹر کو کم از کم اس بات کا تو ادراک ہونا چاہیے, کم از کم مان لینا چاہیے کہ مہنگائی ہے, اور پرائم منسٹر نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ ان کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے. تو علی صاحب معذرت سے ایک چیز کا تو احساس اگر ہے تو اٹ مینز کہ ان کو معلوم ہے کہ مہنگائی ہے. 2.5 سال کے بعد بہت شکریہ. چلیں تو حسن مرزا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو چیزیں بتائیں کہ جی دیکھیں ڈالر کی اگر جو قدر ہے اگر وہ بڑھے گی روپے کی کے اگینسٹ تو پھر مہنگائی تو ہوگی, اور کریکشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کریکشن کی طرف چل پڑے ہیں, کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے کہا یہ جا رہا ہے اور تاثر بھی ہے کہ پرائس جو ہے وہ قیمتوں میں کمی آئی ہے. بہت شکریہ جی. میں تو ساری علی کی بات سن رہا تھا اور آپ کی بھی جو گفتگو تھی. گزارش یہ تھی کہ 2.5 سال 3 سال کے بعد وزیر اعظم کو صاحب کو یہ خیال آیا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ہے اور اب جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا, کہیں گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مشکل وقت ختم ہو گیا ہے لیکن مستقبل قریب میں کوئی آسانیاں بھی نہیں ہے. ٹویٹ کیا تھا اب ان کی اس بات کی سمجھ سے وہ بالا تر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب مہنگائی کم ہو گئی ہے. تو یہ رات کو پیٹرول جو ہے وہ بڑھایا ہے, اس سے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ بجلی مہنگی کی ہے, اور جب یہ دونوں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس سے ویسے ہی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہر چیز میں کرائے بڑھ جاتے ہیں, اس سے جو کیریج کا خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, وہ سارے ڈال ڈلا کے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. باقی ہم تو پینڈو لوگ ہیں جی, گاؤں کے رہنے والے بندے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ چینی جو ہے وہ 50 روپے سے 100 روپے تک پہنچ گئی ہے اور آنے والے 2 مہینوں میں 130 کی ہونے والی ہے. تو آپ تو پھر گڑ اور شکر ہی کھاتے ہوں گے نا, گاؤں میں کون چینی اب کھاتا ہوگا اتنی مہنگی؟ نہیں سر نہیں, ہم اتنے بھی پیچھے نہیں ہیں آپ سے. اچھا نہیں, میں نے کہا آپ نے کہا نا کہ ایسی پینڈو لوگ نہیں, میں تے آنیسٹلی جی میں تے گڑ رکھیا ہوا ہے, دفتر چ بھی گڑ ہے. میری گزارش سن لینا جی, ہمارا ڈالر سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے جی. ہم نے تو وہی دیکھنا ہے نا جو ہماری لوگ, جو ہماری عوام جس چیز سے وہ پریشان ہے. ڈالر کا تو ان بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا. ہمیں تو پتہ چلتا ہے جب چینی لینے جاتے ہیں تو وہ 100 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے سے زبردستی بندوق کے زور پہ 1400 کی گندم دی تھی, اب ہمیں 2800 روپے میں مل رہی ہے. ہم نے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے نا جی. ہمیں کیا لگے ڈالر مہنگا ہوا ہے یا سستا ہوا ہے. جیسے علی کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے لائف سٹائل چینج کر لیا ہے. لائف سٹائل شہروں میں تو لوگوں نے ایڈجسٹ کیا ہوگا, لیکن گاؤں میں جہاں پہلے بیچارے ٹاٹوں والے اسکول میں پڑھ رہے تھے, جہاں خود بچے جھاڑو دیتے تھے, وہ وہاں سے نکل کر کہاں گئے؟ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جو بیمار ہے, جو مریض ہے, وہ بیچارے شوگر کی دوائی والا بندہ جو ہے وہ جو مہینے میں 30 گولیاں کھاتا تھا, وہ ایک دن چھوڑ کے گولی لینے پر مجبور ہے کہ اس کے پاس اتنا دوائیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. 500% دوائیاں مہنگی ہوگی. اور المیہ یہ ہے کہ خود کمیشن بناتے ہیں, اس کی رپورٹ آتی ہے, جو لوگ ذمہ داران ہوتے ہیں انہیں جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیتے. آج تک کسی نے پوچھا ہے وہ مرزا ظفر صاحب کوئی تھے, وہ دوائیوں کو 500% ٹیکہ لگا کر چلیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں جہاز پہ بٹھا کے جہانگیر ترین صاحب وہ اپنی مرضی سے باہر بھاگ گئے, اب اپنی مرضی سے آ گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلیں وہ جہانگیر ترین والا بھی آپ نے ویسے کہا, آپ کو ان سے میں ذرا تھوڑا جب سیاسی اس پہ آئیں گے تو پوچھیں گے. جہانگیر ترین صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو وہ کیا کوئی سینٹ کے الیکشنز کے لیے دوبارہ جہاز سٹارٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب حسن مرزا
کوئی کوشچن نہیں ہے، جواب دے دیں. چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے پرائم منسٹر کا میں نے تو کہا کہ ان کو احساس ہو گیا. اور علی ایک چیز اور تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ پرائم منسٹر پچھلے کوئی 6-7 مہینے سے میں تقریباً آلموسٹ اپنے پروگرام میں رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ ہفتے میں 2 سے 3 میٹنگز مہنگائی کے ایشو پر لیتے ہیں اور اپنے لوگوں سے ناراض بھی ہوتے رہے ہیں. یہ کیونکہ یہ میں رپورٹ کرتا رہا ہوں اس لیے. کب سے؟ یہ پچھلے 7-8 مہینے سے تو میں ریگولر یہ چیز دیکھ رہا تھا نا کہ یہی خاص طور پہ آٹا، چینی اور امپورٹ کے اوپر. تھینک یو ضمیر بھائی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ سے اگر اپنی حکومت کی کوئی بھی ایسی ویکنس ہو، کوئی بھی کمزوری ہو تو وہ سامنے لے کر آتے ہیں اور براہ راست کیبنٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں. اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عوام سے چھپائے، جس طرح کے پچھلے حکمرانوں نے کیا، پچھلے ادوار میں ہوا. اور ابھی جو یہ مہنگائی کی بات یہ کرتے ہیں تو دیکھیں، سب سے بڑی بات انہوں نے آج سب کے سامنے کر ہی دی کہ جو ڈالر سے افیکٹ پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک آپ کے ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں اور ایک وہ چیزیں جو باہر سے آتی ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ڈالر اوپر چلا گیا، اور وہ کس وجہ سے گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی اس سے پہلے آپ نے بلکہ خود ہی کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو پاکستان کا ہے وہ پچھلے 15 سال سے ڈیفیسٹ میں آ رہا تھا. تو ڈالر آپ کا اوپر نہیں جائے گا. پہلی بار 15 سال کے بعد وہ سرپلس میں گیا ہے، تو اسی لیے آج جو ہے تو ڈالر کے اوپر پریشر تھوڑا کم ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کچھ رپورٹس آ رہے ہیں وہ اسی بارے میں ہے کہ ڈالر کے اوپر جو ابھی کمی آ رہی ہے ڈالر کے اس میں، تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو روپیہ مزید مستحکم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. بالکل جی. اور اس کے بھی وجوہات ہیں کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور آپ سنیں گے کہ ریمیٹنسز جو ہیں پاکستان کے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے 3-4 مہینوں کے بلکہ زیادہ کے جو ہیں تو وہ $2.3 بلین سے زیادہ وہ آ رہے ہیں. تو یہی وہی ساری چیزیں ہیں، وہی اقدامات ہیں کہ جو ہمارے باہر کے جو لوگ ہیں جو باہر سے ریمیٹنس بیچتے ہیں، تو یہ ان کا ایک کمال ہے. پاکستان سے اور بھی لوگ جا رہے ہیں. پہلے اگر 3.5 لاکھ لوگ سالانہ جاتے تھے، ابھی 5.5 لاکھ سے بھی زیادہ جا رہے ہیں. اور یہ ہیومن ریسورس ایکسپورٹ ہو رہی ہے. دیکھیں نا جی، یہ تو ایک میرے خیال سے ایک سمپل سی بات ہے، اور یہ تو ہمیں فیکٹس اینڈ نمبرز آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ کچھ عرصہ تک تو ڈکریز تھی بڑی ہیوی قسم کی، اور پھر واپس ریپیٹریٹ بھی بہت ہوئے تھے. میرے خیال سے جی بالکل. دیکھیں، میں اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی کی یہ بات کرتے ہیں تو جو لوکل چیزیں ہیں اس میں تو اگر ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے تو یہ ضرور کہتے ہیں جی ٹماٹر مہنگا ہو گیا، لیکن جب آج وہ 50 روپے کلو ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ جی وہ 50 روپے. آج خود میں نے سنوایا کہ جی ٹماٹر مہنگا ہو گیا. میں نے جی فہد چودھری صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ ان سے کیا سوال کیا گیا یا کس نوعیت میں انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن دیکھیں اس میں فیڈرل حکومت کا بالکل اس میں حصہ ہوتا ہے کیونکہ چیزیں باہر سے آتی ہیں، ڈالر ریٹ کا اس میں یہ ساری چیزیں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں سنتا تو پورے ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے. مطلب یہ میں اگر کہیں گے تو میں دوبارہ سنوا دوں گا. نہیں، دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان سے کیا سوال کیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے. صوبے کا اپنا رول ہوتا ہے، فیڈرل کا اس میں اپنا رول ہوتا ہے. ابھی میرے بھائی علی پرویز صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جی گھی مہنگا ہو گیا ہے، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو گھی بنتا ہے اس کا را مٹیریل باہر سے آتا ہے، اور وہ ڈالر میں چارج ہوتا ہے، اسی لیے وہ مہنگا ہو رہا ہے. دالیں بھی باہر سے آتی ہیں. تو جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ اگر باہر سے آ رہی ہیں تو ڈالر کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے. ویسے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بھی کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کریں گے دوائیاں کیوں مہنگی ہوئی ہیں. بالکل آپ بتائیں گے. آپ پھر مجھے معلوم ہے آپ سپریم کورٹ کی طرف اشارہ دیں گے کہ ایک فیصلہ تھا، ڈیسیژن تھا، اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں اس وقت آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے شاید ان دنوں میں ہمارے ملک میں فیک دوائیاں بن رہی تھیں. اس وجہ سے جی دوائیوں کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے. سینیٹر صاحب سے اس کے بریک کے بعد ذرا اس پر مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ آج این آر او کے حوالے سے پرائم منسٹر نے پھر بتایا، اور پہلے انہوں نے کہا کہ جی مشرف دور میں اتنا قرضے نہیں بڑھے اور کچھ بہتر تھا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ آپ سن لیں کہ مشرف صاحب نے کیا کیا، وہ ذرا سن لیں. جی علی پرویز ملک.
میں بات اس طرح سے ضمیر بھائی کہ پہلے جو مہنگائی کی ہم بات کر رہے تھے، دیکھیں بالکل ٹھیک سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی اگر ڈالر پریشر کے اندر، اگر روپی پریشر کے اندر آتی ہے تو امپورٹڈ اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں. تو میرا اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ روپی کو ڈپریشیٹ انہوں نے خود ہی ہونے دیا نا، اس کو ٹیکل کرنے کے اور بھی تو ہمارے پاس آپشن تھی نا، ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پر جو لوکل، میں عرض دیتا ہوں، میں اس پہ دیکھیں لوکلی جو پروڈیوسڈ کموڈیٹیز ہیں، چینی، اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، گنے کے کاشتکار کی اگر قیمت چینج نہیں کی تو اینڈ کنزیومر کی جو چینی استعمال کرتا ہے اس کے لیے دگنی کی چینی کیوں ہو گئی ہے؟ مجھے کائنڈلی اس کا ایکسپلین کر دیں. صرف اس لیے کہ وہاں پہ ہم نے جو اے ٹی ایم تھے جنہوں نے ہمیں ایم پی اے پکڑ پکڑ کے آزاد ڈیلیور کیے تاکہ ہم پنجاب کے اندر حکومت بنا لیتے، ہم نے ان کو نوازنا تھا اور ہم نے یہ اے ٹی ایمز کو اپنی ریوارڈ کرنے کی. سب سے زیادہ آپ لوگوں کے دور میں 23-22 ارب روپے کی سبسڈی آپ لوگوں نے دی. میرے بھائی، انہوں نے تو 3 ارب بھائی میری عرض اتنی سی ہے، ان کی اپنی جی آئی ٹی کہتی ہے کہ 50% جو مارکیٹ شیئر ہے نا چینی کے اندر، وہ جہانگیر ترین صاحب کا 3 اے ٹی ایمز ہیں. خسرو بختیار صاحب جن کو پروموٹ کیا، جہانگیر ترین صاحب جن کو یہ ورتتے رہے یہ حکومت بنانے کے لیے، اور ساتھ ہمایوں اختر صاحب. اس کے علاوہ اگر کسی نے اس اب سبسڈی کا ابیوز کیا ہے تو آئیڈینٹیفائی کر لینا، پہلے ان کی تو مثال بنا دینا تاکہ ہم بہتر انداز میں چل سکیں. اب کرنٹ اکاؤنٹ کی میں ایک بات کر لوں چھوٹی سی. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ تو ایک پارٹ ہوتا ہے نا بیلنس آف پیمنٹس کا، فائنینشیل اکاؤنٹ بھی تو ہوتا ہے نا. اس کے اندر اگر آپ انفلوز لے آتے تو شاید ڈیفیسٹ فائنانس کر لیتے. اچھا اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر بہتری آئی کس طرح سے ہے؟ امپورٹ کمپریشن سے، اور بالکل ٹھیک ہے ریمیٹنس سے. امپورٹ کمپریشن میں تیل سستا ہو گیا، ان کا کیا کمال ہے، سی پیک کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے، جو سستا ہو گیا، روزانہ مہنگا کر رہے ہیں پیٹرول. میں آپ کو کیونکہ آپ نے باقی بھی سوال پوچھے اس کے اوپر آنے کے لیے، مشینری امپورٹس اگر بند ہو گئی ہیں، سی پیک کے پروجیکٹس کنکلوڈ ہو گئے ہیں، تو ان کا کیا کمال ہے. ریمیٹنسز بالکل بڑی ہیں، پر آپ نے جو بات کی کہ کیا ہمارے لوگ زیادہ باہر جا رہے ہیں اور یہ ریمیٹنسز جنریٹ کر رہے ہیں، تو کل اخبار کے اندر رپورٹ تھی کہ جو 6 لاکھ بندہ ہر سال جاتا تھا باہر کام کرنے کے لیے، پچھلے سال 3 لاکھ گیا. اور میں ان کو نہیں اس کا قصوروار ٹھہرا رہا، کرونا کی انوائرمنٹ ہے، پر یہ جو ریمیٹنسز جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بنیادی نقطہ ایک یہ ہے کہ لوگ اپنی سیونگز کو واپس لے کے آ رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر. اور انفارمل، جی بالکل انفارمل جو چینلز ہیں وہ بھی اس وقت بند ہیں. تو کائنڈلی اپنے آپ کو شاباش نہ دیں، کام جاری رکھیں، ابھی ہم نے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اب وزیر اعظم صاحب جو بار بار قرضے کی کہانی سناتے ہیں، میں یہاں پہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، اس کا جواب دیں. این آر او ایک ایسے بندے سے جو کابینہ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا، جس نے کسی کو چپڑاسی نہیں لگانا تھا آج اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا، وہ کسی کو این آر او دے سکتا ہے؟ کیسز جو ہیں ریفرنسز عدالتوں کے اندر فائلڈ ہیں، عدالتوں کے اندر ہم ان کو فیس کر رہے ہیں، یہ ہمیں کس طرح معاف کر سکتے ہیں؟ میری ایک ضمیر بھائی، ایک جو آپ نے بار بار جو وزیر اعظم صاحب قرضوں کی بات کرتے ہیں، مجھے اس کا جواب پلیز دینے دیں. بات اس طرح سے ہے، میں ابھی 2-3 دن کے اندر، آپ ماشاءاللہ بہت انفارم جرنلسٹ ہیں، اگلے 2 دن کے اندر ڈیٹ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ان کی اپنی حکومت ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر لے کرنے کے لیے جا رہی ہے. اور میں آج آپ کو یہاں پہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں کہ جو قرضہ انہوں نے پچھلے 2.5 سال کے اندر لیا ہے نا، اس کو کمپیئر کر لیجئے گا میاں نواز شریف صاحب کی 3 گورنمنٹس کے ساتھ. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے انہوں نے بے پناہ یہاں پہ کام کیے، ان کی 3 حکومتوں میں جو قرضہ لیا گیا نا ان کا موازنہ کر لیجئے گا. اور ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں کہ 2.5 سال میں اس سے زیادہ قرضہ لے گئے ہیں. اور بار بار ہمیں آ کے کیا کہتے ہیں، ہم نے پچھلا قرضہ اتارنے کے لیے نیا قرضہ لے لیا. ضمیر بھائی میں آپ سے ایک اور آپ کے ویور سے ایک بیسک سا سوال پوچھتا ہوں. آپ کے پاس 100 روپے قرضہ ہے جو آپ نے مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے، واپس آپ نے سینیٹر صاحب سے 100 روپے لے کے میرا قرضہ 100 روپے واپس کر دیا، تو آپ کے اوپر تو 100 روپے ہی قرضہ ہونا چاہیے نا. تو یہ نمبر جو ہے ماشاءاللہ 45,000 ارب کے اوپر کس طرح پہنچ گیا، اس کا بھی تو کوئی جواب دے دے. وہ نہیں دیں گے. بیسکلی بنیادی طور پہ نالائق ہیں، ایشوز کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں، اون نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اس ملک کو جس مصیبت میں اور خطے میں ڈال دیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اسی لیے وہ آپ کا ابرار تکلیف کے اندر ہے. سید حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو ساری صورتحال جو پرائم منسٹر صاحب نے بتائی کہ پچھلے 2.5 سال سے یہ 2 بڑے چور جو ہیں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی پھر قبضہ مافیا کا بھی انہوں نے ذکر کیا سارا، یہ 2.5 سال سے آپ لوگ کیوں این آر او مانگ رہے ہیں؟ آپ لوگ عدالت، جس طرح علی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور دوسرا عدالتوں میں سارے معاملات. بالکل درست کہا ہے جی علی نے کہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو این آر او دے سکے. جب ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں اور ہم تفتیش کے مراحل سے گزر رہے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح این آر او دے سکتے ہیں؟ کیا عدالتوں پہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے عدالتوں سے کرواتے ہیں؟ وہ یا تو اس چیز سے اتفاق کرے یا پھر یہ کہنا چھوڑ دے.
اور اب تو لوگ جو ہے ان کا یہ نیریٹو بھی سننے کو تیار نہیں ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا. انہوں نے تو NRO دیے ہیں جی. یہ کون سا NRO کہتے ہیں نہیں دوں گا؟ انہوں نے چینی پہ NRO نہیں دیا جہانگیر ترین کو جی. انہوں نے خسرو بختیار کو NRO نہیں دیا. اگلے دن میں ایک اسپیچ سن رہا تھا شیخ رشید صاحب کی، وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ اگر میں ریلوے کو ٹھیک نہ کر دوں تو میں آن دی فلور آف دی ہاؤس کہتا ہوں کہ میری وزارت بدل دے. بدل دی وزارت تو شیخ رشید صاحب کی تو یہ بدل دی. تمہاری سزا تھوڑی ہے، یہ تو تمہیں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک جگہ پر تم نااہل ہو، اس کا بیڑا غرق کر لیا ہے، 100 سے زیادہ ایکسیڈنٹ حادثات کر لیے ہیں، اب اس کو چھوڑو، اب ادھر تم آ جاؤ. یہ تو ان کا حال ہے. اسی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں، آج اس کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی کس بات پر یقین کرے؟ ہمیں تو بالکل یہ خطرہ ہے کہ جب بالکل بیڑا غرق ہو جانا ہے، آنے والے جو حکمران ہوں گے ان کے لیے انتہائی مشکل ٹائم ہے. صحیح. اس ملک کو سنبھالنا اور لے کر چلنا. ان کا کیا ہے جی؟ نہ ان کے یہاں پہ اسٹیٹ ہے، نہ ان کے بچے ادھر ہیں، نہ ان کا کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. انہوں نے اپنا پرنا موڈے پہ رکھنا ہے اور باہر چلے جانا ہے. ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بلانے والا ہے. جن کے سٹیکس ہیں وہ بھی تو ملک سے باہر ہیں نا جی. اب پھر اب دیکھیں 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں اور وہ ملک سے باہر ہوں، پھر سوالات تو اٹھتے ہیں نا. چلیں انہوں نے تو جب جانا ہوگا تب ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی آپ کدھر اپنے سٹیکس لے کر باہر نکل گئے. جن کے سٹیکس ہیں ڈائریکٹ سٹیکس ہیں وہ بھی تو نہیں ہے نا ملک میں. میری گزارش سن لینا، پھر ایسے آدمی کو ایسی بات بھی تو نہیں نہ کرنی چاہیے. جو باتیں وہ کرتے ہیں ان کو یہ باتیں بھی تو نہیں نہ کرنی چاہیے. ایک پروگرام میں، وہ عباسی صاحب کے پروگرام میں خان صاحب کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک سوال کیا جی کہ آپ نے یہ پراپرٹی کہاں سے لی؟ وہ جواب نہیں دے پائے اس میں. وہ کبھی کہیں جی یہ وہ میری بیوی تھی، اس سے میں نے ادھار لی، اس نے مجھے ادھار دی، میں نے اسے ادھار واپس کیا، وہ جاتی ہوئی جب میری ڈیورس ہوئی وہ جاتی ہوئی وہ پراپرٹی مجھے دے گی میری جو تھی. سید حسن مرتضیٰ صاحب، لیکن ایک چیز معذرت سے، عدالت میں وہ معاملات انہوں نے تمام ریکارڈ بھی پیش کر دیا اور اس چیز کو مان بھی لیا عدالت نے. اور جب ان سے سوالات میری عرض تو سن لے جی، میری گزارش تو سن لے. آصف علی زرداری نے بھی 11 سال جیل کاٹی اور عدالتوں نے بری کیا. آج تک آپ نے ان عدالتوں کو تسلیم کیا ہے، آپ نے ان فیصلوں کو تسلیم کیا ہے. کسی کورٹ نے ہمیں سزا کی ہے جو آپ ہمارا روز ٹرائل ہوتا ہے، روز وزیر اعظم صاحب ان کے سپوکس پرسن بیٹھ کے ہمیں وہ لتے لے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم NRO نہیں دیں گے. بھائی کس چیز سے NRO نہیں دو گے؟ بالکل سینیٹر صاحب سے ہم آپ سے NRO مانگیں گے اس وقت ضرور کہیے. آپ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے، کسی کی کردار کشی کرتے رہے. ہمیں جب عدالتوں نے بری کر دیا، باعزت بری کیا، اور آپ کی عدالتوں نے کیا، انہی کی عدالتوں نے کیا. بالکل. تو ہم اپنے دور میں نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی. کیوں ہمارا جو وہ نقصان ہوا، جو ہماری کردار کشی ہوئی، اس کا کون جواب تھا؟ بالکل بالکل بالکل. ذیشان حیدر صاحب، احسن اقبال صاحب نے بھی گفتگو کی تھی. اگر پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس ٹائم ہے یا صرف چنکل لوں، اگر احسن اقبال صاحب کا شارٹ سنوا دیں. جی سینیٹر صاحب، عمران خان صاحب کے فرینڈز کو سینٹ میں لانے کے لیے، سینیٹر بنانے کے لیے، اور آپ بھی تو سینیٹر ہیں، کتنے پیسے دیے تھے؟ کیونکہ آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پیسے دے کے آتے ہیں اور پھر وہ پیسے ہی پورے. نہیں جی، PTI کے لوگ اس طرح نہیں آتے ہیں، یہ اپنی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں، میں سب سے پہلے تو میں 2-3 چیزوں کا جلدی سے جواب دے دوں. میرے بھائی نے بات کی ہے کہ پاکستان میں جو قرضیں ہیں ہمارے ملک کے، تو وہ PTI کی وجہ سے اور وہ زیادہ ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان قرضوں کو جو انہوں نے لیے تھے، جب وہ ڈالر سے آپ روپی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو روپی میں جو زیادہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمارے لون زیادہ دکھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ریمیٹنس آتی ہے باہر سے، تو وہ اب ان کے لوگ کریڈٹ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں، ان کا کریڈٹ ہم کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا کریڈٹ ہم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ جب فیٹف میں ہم نے منی لانڈرنگ بل پاس کیا جس کی انہوں نے مخالفت کی تھی، اس کی وجہ سے اب منی لانڈرنگ کم ہو رہی ہے اور فارمل چینلز کے تھرو ہمیں پیسے باہر سے زیادہ آ رہے ہیں. یہ ایک چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، میں یہ ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے قرضے زیادہ لیے ہیں، تو ہم نے قرضے زیادہ واپس بھی کیے ہیں.
اور ان کا پورشن اس میں زیادہ ہے. اور وہ ہم نے کیسے کیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو ٹیکس کلیکشن جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس سال کا، جو پاکستان کی ہسٹری میں FBR کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے، وہ 5300 ارب روپیہ ہے، اور جس میں جو پچھلے 6 مہینوں کا ٹارگٹ ہے وہ ہم نے اچیو کر بھی لیا ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. تو یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر کام ہو رہا ہے. یہ صرف باتیں نہیں ہو رہی جو پہلے کرتے تھے اپنے GDP کے ساتھ، جس طرح یہ کھیلتے تھے اور کہتے تھے جی ہم نے GDP کو اتنا بڑھا کرونا دیا کی ہے. وجہ سے آپ کو مارچ تک ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور IMF کے ساتھ تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی ملا ہوا ہے. اب مارچ کے بعد آپ نے پیسے ان کو بھی دینے ہیں. وہ بھی دیکھیں یہ بھی تو خان صاحب کا کمال ہے نا، انہوں نے جا کے UN پہ بات کی، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی غریب تمام ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے انہوں نے بات کی، لیکن اب پیسے دینے بھی تو ہیں نا جی. اگر اور یہ بھی تو دیکھیں کہ IMF کا جو ہمیں جو ادھر سے کرونا کے لیے جو فنڈ آیا تھا اس میں پاکستان کا بہت بڑا شیئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. NRO میرے پاس ٹائم کم ہے. ہاں جی NRO پہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیں ان کا بنایا ہوا قانون ہے، ان کے بنائے ہوئے کیسز ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے ہیں. PTI نے صرف آ کے، عمران خان نے آ کے صرف ان جو نیب ہے اس کو انہوں نے فعال کیا اور ان کیسز کے اوپر کام ہوا. اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی NRO کی بات کیوں کرتے ہیں، تو وہ تو ہسٹری سب کے سامنے ہے. انہوں نے NRO لیے ہیں، جو بھی طریقہ کار انہوں نے پہلے اپنائے ہیں. بات ہوگی نا، اب تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے. آخری سال جو الیکشن ایئر دیکھیں براڈ شیٹ نے تو ثابت کر دیا نا. آخری سال جو الیکشن ایئر تھا ہمارا خسارہ تھا 2200 ارب کا. اتنے قابل ہیں کہ پہلا سال 3600، اس سے اگلا سال 3400 ارب. تو یہ خسارہ اگر قرضے لے کے نہیں پورا کرے تو مجھے بتائیں کہاں سے پورا کریں، کسی اور کے اوپر. اچھا زبیر بھائی بات میں جو کنکلوڈ اچھی چیز کے اوپر کنکلوڈ کریں. ان کو میں لوگوں کے بہاف کے اوپر ان کو اپیل کر کے جا رہا ہوں. اپریل کے اندر رمضان آنے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، لوگوں کے لیے قیمتیں آسان کریں تاکہ وہ رمضان اچھے طریقے سے روزے کمپلیٹ کریں. ہاں جی ابھی جو FBR کی کلیکشن ہے، اگر ہمارے ملک میں قرضے نہ ہوں تو ہم بہت بہتر رہ سکتے ہیں. اپنے سارے خرچے ذیشان خانزادہ صاحب، علی پرویز ملک، حسن مرزا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.